बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत की शक्ल बन रही है उसका कुछ खाका खींचने की कोशिश करेंगे आज के इस तज्ज़िये में। सेनेट से पहले कहा जा रहा है जो बाज़गश्त है कि सदर का इंतखाब करवाया जाए। मखसूस नशिस्तों का फैसला किए बगैर सवाल यहाँ पर यह कि क्या वाकई ये मुमकिन हो सकता है। और जहाँ तक बात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को उनका हिस्सा मिल चुका है। जहां तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात है तो उनके हवाले से जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फैसला कल मुतवक्के है। क्या फैसला आ सकता है इसके ऊपर पूरी डिबेट करेंगे। मगर इसके साथ साथ जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, सर मुंडाते वो कहते हैं औले पड़ जाना, तो ऐसा लगता है यही कुछ हुआ है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का एक तरफ ऐलान, मगर दूसरी तरफ अकबर एस बाबर साहब एक मरतबा फिर से उनके आड़े आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के करीब है, मगर धांधली का शोर जो है वो जूं का तूं चल रहा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना एतराफ़ जुर्म जो किया, आज वो उस एतराफ़ से भी मुकर गए, बल्कि उन्होंने नए इल्जामात भी आयद कर दिए। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, वो ये है कि IMF को एक खत लिखने के हवाले से तहरीक इंसाफ सोच रही है। क्या ये इकदाम दुरुस्त है या उल्टा ये भी गले पड़ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा जो साथ देंगे माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया अबूजर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, ये जो एक सदर के इंतखाब के हवाले से बात हो रही है इसके ऊपर तो आएंगे, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर इस बात पे है कि PTI बैरूनी मुदाखलत से बचने की बात करती रही। आज पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है तो IMF को खत लिखने के हवाले से ये क्यों सोचा जा रहा है? जी, आज ये अली ज़फ़र साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट चली कि उन्होंने फरमाया कि वो खान साहब से मिल के आए हैं और उन्होंने उनको ये डायरेक्शन दी है कि IMF को इलेक्शन की धांधली के बारे में ख़त लिखा जाए और उसके अंदर सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ये मुतालबा किया जाए कि ऑडिट कराया जाए। जहाँ जहाँ ऑडिट में धांधली साबित हो उसको ख़त्म किया जाए, उसके बाद IMF बात करे। अब ये एक बड़ा इसके ऊपर 2 मुतजाद राय हैं। एक तो ये है कि उसका करना पता नहीं कौन, IMF का ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो ऑडिट कराए, ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मसला है। 2 राय ये हैं। एक वो राय है जो कहते हैं कि ये पहले भी इशू बनता था कि कुछ कौमी मसाइल होते हैं जिसके ऊपर आप मावराए ये जो पॉलिसी होती हैं उससे ऊपर जाके फिर आप फैसले करते हैं और आप इस चीज़ में ये रुकावट नहीं डाली जाती क्योंकि ये पाकिस्तान की रियासत का ये वो मसला होता है। और IMF को ये कहना कि हमारे धांधली, ये एक राय है। दूसरी राय ये है जो कि PTI के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, वो कहते हैं कि जनाब ये हम मज़ाहमत का पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें हमारे ऊपर जो केसेस हैं जो वो समझते हैं नाजायज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे से रिलेटेड फैसले जो है वो मखसूस नशिस्तों के वो नहीं, उसके मुकाबले क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम तो फिर जब तक हमें वो रिलीफ नहीं मिलेगा, अब ये क्वेश्चन ये है कि आया पहले PTI वाले अपने ये जस्टिस देंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा, या वो कहते हैं कि हमें पहले रिलीफ मिलेगा तो फिर हम गेम खेलेंगे, वरना फिर हम क्या खेलेंगे ना खेलने देंगे। फिर वो अब ये है कि उनको पार्शली, ये नहीं है कि वो बिल्कुल आउट हो गए हैं। इस मैंडेट के बाद उनको एक बार अलग स्पाई के अंदर उनका एक शेयर आया, पूरे पाकिस्तान में उनको सीटें मिली हैं, गो के वो उतनी नहीं मिली जितनी की वो डिमांड कर रहे हैं। KP में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, सो उनके पास कुछ थोड़ा सा एक जिम्मेदारी का एक मुकाम पहुंच आ गया है, सो आया उसके बाद। मगर क्लियरली ये अगर बयान पता नहीं आगे इसका अमल दरामद अभी खत लिखना है, फिर IMF इसको संजीदगी से लेता है नहीं लेता है, मगर पैगाम जो दिया है PTI ने वो मज़ाहमत का दिया है कि वो फ़िलहाल मज़ाहमत करना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे क्योंकि इमरान खान के हवाले से आया है, वो जेल में हैं, तो उनके हवाले से जो केसेस है वहाँ नरमी नहीं आ रही, तो वो मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि ये मज़ाहमत ही रहे और वो समझते हैं कि उनको वोट मज़ाहमत का मिला है। हाँ। पर इसका ये अभी ये फैसला होना है। पर एक बहुत बड़ा इशू जो है जिसका PTI जिसकी नज़रें हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आइंदा मुफाहमत करनी है, मज़ाहमत करनी है, वो मखसूस नशिस्तें हैं। बिल्कुल कि ये सिलसिला देखें ना, एक तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी को उसका निशान ले लिया जाए, बल्ले का निशान ले लिया गया, बड़ा मुतनाज़ा फैसला था। उसके बाद से उनका एक
تسلسل چل رہا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے اور سیٹیں دی ہیں. اب یہ کل فیصلہ ہونا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے گا. آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں جو مخصوص نشستیں تھی خواتین کی 46 کے قریب اور 8 اقلیتی نشستیں ہیں, اس کی جو لسٹیں ایشو کر دی ہیں اور اس طرح ہی سندھ کی ایشو کر دی ہیں. اور اس کے اندر جو پنجاب کی خواتین کی 24 نشستیں جو ہیں جو کہ وہ خالی رکھی ہوئی ہیں, اور ہم نے پتہ کیا ہے کہ وہ خالی جو یہ سوال آتا رہا کہ ان خالی کا کیا کرنا ہے. آیا ان خالی نشستوں کو خالی رکھا جائے گا اگر یہ اب کیونکہ وہ سنی اتحاد کو جوائن کر چکے ہیں تو یہ سنی اتحاد کو جائیں گی, اگر ان کو دی جاتی ہیں نہیں دی جاتی. اب یہ ایک سوال ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ اپنی لسٹیں نہیں دی ہوئی, کیا جو تشریح کی جائے گی قانون کو کہ یہ اس کو ایگزاسٹ کرنا لسٹ کا سمجھا جائے گا اور ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ نئی لسٹی دیں یا نہیں دیں. یہ فیصلہ اب کل غالباً یہ الیکشن کمیشن کرے گا. ہم نے چیک کیا الیکشن کمیشن نے کہ اس پہ کیا, انہوں نے کہا جناب پہلے اس سے مرحلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جس کو ان ممبران نے انڈیپینڈنٹ پی ٹی اے کے ممبران نے جوائن کیا ہے تو یہ اپنی لسٹ دیں گے تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ کل یہ فیصلہ آنا ہے اور اس کے اوپر نظریں ہیں کیونکہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا لائے عمل ہوگا. ہمارے ساتھ ابو ذر سلمان ہیں کیونکہ پہلے ہم ان کو قانونی وکیل کے طور پہ لیتے تھے, مگر اب یہ کیونکہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور یہ جو آئی ایم ایف والا فیصلہ آیا ہے پہلے, یہ کوئی اس کا مخصوص نشستوں کے فیصلے سے کوئی ریلیٹڈ ہے جس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کہ مزامت مفاہمت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, جو آئی ایم ایف والا ایشو ہے نا, سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس میں جب اگر کوئی لیٹر آتا ہے پارٹی کی طرف سے تو میرے خیال سے اس پہ تب ہی ہم کمنٹ کریں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ ایگزیکٹلی ڈیمانڈ کیا آئی ہے. لیکن جہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ بات ہے, دیکھیں آئی ایم ایف نے اگر ڈیل کرنا ہے تو میرے خیال سے وہ بھی اس گورنمنٹ سے کریں گے جس کی لیجٹمیسی ان کوشچن نہ ہو. فار انسٹنس جس طرح یہ گورنمنٹ کریٹ ہوئی ہے, یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے کریٹ ہوئی ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, دے ڈونٹ ہیو دا مینڈیٹ. یہ فارم 45 کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ وہی بات ہے کہ میں نے کسی پرچے میں 100 میں سے 50 نمبر لیے, ٹیچر نے چیک بھی کر دیا ہے, سائن بھی کر دیا ہے, لیکن میری رپورٹ کارڈ بناتے وقت میرے پرنسپل نے اس میں میرے 100 میں سے 20 نمبر لکھ دیے ہیں. سو ہماری ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اگر آپ مینڈیٹ چوری کر کے ایک ان پاپولر گورنمنٹ کو پاور میں بٹھا دیں گے, لا کے اوپر مسلط کر لیں گے, تو کیا جو فیصلے کرنے آئی ایم ایف کے جڑے مشکل ٹف اکنامک ڈیسیجنز ہیں جو گورنمنٹ نے کنڈیشنالٹیز کو فیس کرنا ہے, اگر وہ گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو کیا اس کو عوام ابزارب کر پائے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں, میری نظر میں نہیں آ سکتی انلیس فری فیئر الیکشن کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ آپ کی الیکٹ ہو کے آتی ہے تو دیٹ کین ٹیک اے ڈیسیجن دیٹ از اکنامکلی ہارڈ لیکن لانگ ٹرم فیوچر میں پاکستان کے لیے وائبل ہے. سو دس گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو دا مینڈیٹ, ان کے ڈیسیجنز عوام ابزارب ہی نہیں کر سکتی جتنے ٹف اکنامک ڈیسیجنز ہیں. ڈیو اپالوجیز, یہ گورنمنٹ کا اس سے ڈیسیجن نہیں ہے. یہ اب تو یہ 45 والا ایشو اور دھاندلی کے حوالے سے جو سوالات تھے, یہ تو اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بات آگے چلی گئی ہے. ابھی تو گورنمنٹ فارمیشن کی باتیں ہو رہی ہے, کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے, آگے چلی گئی ہے, کیونکہ یہ جو پہلے تھا امید آپ لوگوں کی طرف سے تھی کہ الیکشن کمیشن میں یہ 45 اور 47 کا ہوگا, جو آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہ ٹریبیونل تک چلی گئی ہے بات. ٹریبیونل کی ایک ہسٹری ہے پاکستان میں, 5-5 سال تک وہاں فیصلے نہیں ہوتے. سو اٹس اے گون کیس نہ ہو کہ یہ اب ٹریبیونل میں سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد یہ فیصلہ آئے گا. دیکھیں عامر صاحب, اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں خاص کر پچھلے 2 سال کا, الیکشن کمیشن کو خاص کر دیکھ لیں تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن میں تو بڑی مایوس کن رہی ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو میں خاص طور پہ کہوں گا, ان کی تو مجھے بائسڈ بالکل کاروائی نظر آتی ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا چارلس ڈکنز کا ناول تھا لیور ٹوسٹ, اس کے اندر وہ مڈ 19 سینچری میں دکھاتے تھے کہ آرفنز کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی لنڈن کے اندر. تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل آرفنز کی طرح, یتیموں کی طرح ٹریٹ کیا ہے.
ہر نقصان جو ہمیں دیا جا سکتا تھا کسی فیصلے کے تحت وہ ہمیں ملا. تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن سے تو ہمیں اتنی امید نہیں تھی, لیکن اگر یہ ادارے اب ٹریبیونلز بنے ہیں, لیکن یہ میرے خیال سے ان کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اس ملک کی عوام نے باہر آ کے نکل کے, جوان طبقے نے, سب نے ووٹ دیا ہے. وہ اگر ان ادارے اگر اپنا کام نہیں کریں گے, یہ فیصلوں کو لٹکائیں گے, اگر صحیح جسٹس نہیں کریں گے, تو اس ملک کا جو جسٹس سسٹم میں ٹرسٹ ہے پبلک کا ویٹ ہو جائے گا. اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو تھیں, جو کہ جس کا نوٹیفیکیشن رکھوایا تھا, وہ بھی اب ٹریبیونل کے بعد جا چکی ہیں یا ان کا بھی تعین کرنا ہے؟ جی میری انفارمیشن کے مطابق عامر صاحب یہ سارے بالکل ہو جائیں گے. اچھا ایک اس میں چیز بتا دوں آپ کو, دیکھیں ہم نے تو سارے فارم 45 سامنے پریزنٹ کر کے دے دیے جو ہمیں پریزائڈنگ آفیسر نے دیے تھے, لیکن اس کیس میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں جو سب سے بڑی مجھے اس میں الیکشن کمیشن جو سب سے بڑی زیادتی کہہ رہا ہے, بالکل ناانصافی ہے. میرے خیال سے یہ دیکھیں میرا نقصان نہیں ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کا نقصان ہے. اینڈ آف دا ڈے اس عوام کا نقصان ہے جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ان کے مرضی کی جو آئین کہتا ہے پاپولر سوورینٹی ہوگی. سپریم کورٹ میں ابھی اس کا سکوپ ہے کہ ہائی کورٹ سے تو الیکشن کمیشن کو گیا, الیکشن کمیشن نے اس کو ٹریبیونل میں بھیج دیا, یہ تو نارمل ٹرک کی بتی ہے, مگر کوئی گراؤنڈز بنتی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ اس کے اندر انٹرفیئر کر سکے؟ دیکھیں اس میں میری نظر میں ابھی یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ ابھی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز میں چیلنج ہوں گے یہ فیصلے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمارا کہنا یہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کو اور آئین پاکستان کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا. اس میں جو ان کا کام تھا ایز پر دا لا دے ور ریکوائرڈ اٹ ٹو ڈو, دے ہیو ناٹ ڈن اٹ. سو ہم اس کو پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ابھی, لیکن اس پہ اسٹریٹجی جو ہے ہمارے لیگل مائنڈز بیٹھے ہیں, اس وقت بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیٹھ جائیں گے, ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. ہم نے قانونی آئینی جنگ بھی لڑنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی یہ جنگ لڑیں گے. آئین اور قانون میں دہرے رہ کے ہم بیٹھ کے نہیں رہیں گے کہ ہمارا حق تھا, یہ نئی گورنمنٹ کے لیے یہ جو امید کی جاتی ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور نئی گورنمنٹ آتی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے سے عدم استحکام جو ہے وہ استحکام میں بدلے گا اور ملک کے لیے قوم کے لیے بہتر ہوں گے, تو یہ کوئی اچھے اومنز نہیں ہیں. مگر اس میں ایک چیز کہہ دوں, دیکھیں استحکام کیسے آتا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آتی ہے, ڈیموکریسک ٹرانزیشن کے تھرو. اگر آپ ایک پپٹ رجیم انسٹال کریں گے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے تھرو نہیں آیا, تو کیسے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملے گی؟ آپ الیکشن پروسیس فیئر رکھتے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ملتی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ملتی, آپ کو اکنامک سٹیبلٹی ملے گی. انٹرفیئر کریں گے الیکشن پروسیس میں, آپ اگر اسے گڑبڑ کریں گے تو کدھر ملک میں سٹیبلٹی ہے؟ کہ یہی ہماری 70 سال کی ہسٹری ہے, وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ملک کی جمہوریت کے ساتھ مذاق بنا ہوا ہے, آئین کوئی مانتا نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھتے آئین کی شک یہ کیا کہتی ہے, مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار آئین تو فالو نہیں ہو رہا آپ کا, نہ قانون فالو ہو رہا ہے. اگلا یہ بندہ مجھے جواب دیتا ہے تو مجھے آئین کیوں بتا رہے ہو؟ تو اس وجہ سے میں نے بتانا ہی چھوڑ دیا آئین کی شک کیا کہتی ہے, کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کون سا آئین کا شک یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. اب تو کوئی پوچھتے نہیں ہے, کسی کو یقین ہے اس ملک کی آئین پہ, نہ کسی قانون پہ یقین ہے. ایک آج کل کیونکہ مثبت خبریں کم آتی ہیں تو جو آ جائے ایک کی دکا تو اس کو ذرا ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہیے. ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کیونکہ بلہ نا نشان ملنے کی وجہ سے بے تحاشا انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے تو پتہ نہیں کتنے اس کے اندر لوٹے بن جائیں گے, اور یہ نون لیگ نے اپنی طرف سے اس کو فلیش کیا, مگر اتنا زیادہ ریاکشن آیا پتہ نہیں اس کی وجہ سے یا ان سے ٹوٹے نہیں. لیٹسٹ فگر یہ ہے کہ 92 جو بتائی جاتی تھی پی ٹی آئی کی انڈیپینڈنٹ سیٹیں جیتے تھی, اس میں سے 86 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سنی اتحاد کے اندر اپلیکیشن دے دی ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب ڈیفیکشن کلاز ان پہ اپلائی ہوگی ان کا جب یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, تو اگر یہ کوئی پارٹی کی ووٹ اس کی مرضی کے خلاف ڈالیں گے یا یہ وابستگی تبدیل کریں گے تو ان کے اوپر وہ ڈیفیکشن کی کلاز لگ جائے گی اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پیچھے 92 میں سے رہ جاتے ہیں 96, 86 اور 92, تو یہ 6 لوگ میں سے صرف ایک وسیم قادر صاحب لاہور کے ہیں جنہوں نے مریم بی بی کے ساتھ تصویر لگوائی گئی, اور اس میں بڑے لوگوں نے مریم بی بی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کو آپ یہ کوئی ٹرافی نہیں ہے, اس کو فلیش نہ کریں. تو 6 لوگ ایم پی اے کے ضرور انہوں نے کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے توڑ لیے ہیں, لوٹے بنا لیے ہیں پنجاب کے اندر, مگر ایم این اے صرف ایک کی ابھی تک خبر آئی ہے. باقی جو 5 ہیں, ہم چیک کر رہے تھے, ہمارے پروڈیوسر رانا اکمل صاحب ان کو یہ کھیلنے کا فگر ورک کرنے کا بڑا شوق ہے, تو 1-2 لوگ تو ہیں عمر ایوب اور گوہر خان جو کہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کیا, اور
اس کی جو منطق ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے 3 فروری کو اپنے انٹر پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں، 3 مارچ کو، شکریہ، 3 مارچ کو کروانے جا رہے ہیں. تو وہ کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اگر سارے سنی اتحاد جوائن کر لیں گے تو وہ پارٹی پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. باقی جو 3 رہ جاتے ہیں ان کے غالباً ابھی، جس میں سے ایک بڑے پرومیننٹ ہیں گستاخ خان، جو کہ مانسہرہ میں جن کا پہلے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے ہرا دیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. اس کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی چلتی رہی ہیں کہ جناب پتہ نہیں اس کے رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں، بلا بلا بلا. تو 3 لوگ ہیں غالباً جن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے، مگر اس مرحلے سے سرخرو ہو کے پی ٹی آئی نکل گئی ہے کہ ان کے بندے نہیں ٹوٹے یا لوٹے نہیں بنے یا جو بھی ہے. اتنی خبریں آ رہی تھیں کہ بڑے پریشر ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اغوا کریں گے. مگر ابھی ایک مرحلہ ہے وہ کہ 3 فروری کو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، انہوں نے الیکشن کروائے، وہ رد ہو گئے، اور اس کے اندر جو سپریم کورٹ تک کے لیول پہ یہ فیصلہ آیا. اب وہ دوبارہ کروانے جا رہے ہیں. اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو انگریزی میں کاسا فلانکا کے اندر یہ ٹرمنالوجی استعمال پہلے ہوئی تھی، یوزول سسپیکٹس، وہ یوزول سسپیکٹس آر ایکٹیو اگین. تو آج یہ اکبر ایس احمد صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے پھر پٹا ڈال دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہو سکتا، فلانا نہیں ہوگا. ابھی کیا لیگل رکاوٹ رہ گئی ہے ابو ذر یہ انٹرا پارٹی کروانے میں؟ دیکھیں ابھی جو پوائنٹ آؤٹ کی تھی سپریم کورٹ نے، دیکھیں ہمارا جو بلے کا نشان گیا تھا نا، وہ بیسیکلی ٹیکنیکلٹیز جو تھی، وہ اس فیصلے سے ہم لوگ بڑے اگریوڈ ہیں. وہ کہتے ہیں قانون میں نا ٹیکنیکلٹیز شوڈ ناٹ obstruct the process of justice. لیکن خیر نقصان ہو گیا، ہمیں الیکشن میں بھی بڑا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی ہماری بھنڈیوں نے، مرچوں نے شیر کو شکست دے دی. وہ ہم جیت گئے الیکشن کافی. ابھی تو ہماری سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں، کافی زیادہ ہم سے چھین لی ہیں. خیر ابھی جو ہے ساری پروسیجرل ہم سوچ رہے ہیں اس میں کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے. وی آر بینگ کاشیس، ابنڈنٹ کاشن ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایوری فارمل اور انفارمل ریکوائرمنٹ ول بی میٹ ایز ریکوائرڈ انڈر دی الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو اکبر ایس بابر خوشی سے آئے، بالکل آئیں، خوشی سے آئیں، لیکن ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. یہ پارٹی جو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے اس کو بنایا تھا، اور اس کے جو ووٹرز ہیں، جو اس کے ممبرز ہیں، یہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے، اور اکبر ایس بابر صاحب کے تو ممبر ہی نہیں اس پارٹی کے، ان کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی. ایک چیز عامر بھائی، ایک چیز یہ بیسیکلی خود نہیں آتے، ان کا پیچھے سے کوئی سوئچ گھماتا ہے تو ایک دم یہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں، ڈیموکریسی میں بڑے رہے ہیں. مزگا خیز سچویشن تو ضرور ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ایکسیپٹ کیا اور بلے کا نشان نہیں ہوا. the rest is history. مگر مزگا خیز بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو 14 لوگ جس کی بنیاد کے اوپر یہ 3 کروڑ ووٹر وہ پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑا ہے، تو 13 کروڑ لوگوں کو یہ ڈینائی کیا گیا حق ایک میجر پارٹی سے لے کے. وہ 14 لوگ جن کی وجہ سے یہ کیا، ان میں سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا، اور وہ دوبارہ آ گئے ہیں کہ جناب یہ ایک پارٹی کا. نہیں عامر صاحب، اس میں ایک چیز ساری یہ بڑی اچھی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک دن فیصلہ دیا کہ 62(1)(f) جو ہے نا، یہ بڑا غلط قانون تھا. اس کی امپلیمنٹیشن لائف ٹائم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اب اپلائی نہیں ہو سکتا، اس کو یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا یہ سیکشن آرٹیکل. ساتھ ہی پاکستان کی 9 کروڑ عوام کے اوپر 62(1)(f) لگ گئے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں they were not able to vote for their پارٹی، اور یا ان کا جو سمبل تھا اس کے لیے. تو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی تضاد ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہسٹری جج کرتی ہے، تو وہ تاریخ میں جج کرنا ہے. ابھی سپریم کورٹ کیا یہ اکبر ایس بابر صاحب خدا کے لیے جان چھوڑ دے تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. مگر اگر 3 فروری کو all things go well for پی ٹی آئی کہ ان کے قبول ہو جاتے ہیں 3 مارچ عامر صاحب، 3 مارچ سوری میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں، آئیڈز آف مارچ ذہن میں آ جاتا ہے. مارچ سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، 15 تاریخ ہوتی ہے مارچ خطرناک ہے، اس لیے ذہن میں شاید وہ شیکسپیئر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے. مگر یہ 3 مارچ کو اگر ان کے الیکشن قبول بھی ہو جاتے ہیں تو یہ سارا جو مسئلہ تھا وہ سب سے اہم اس لیے تھا کہ نشستیں مخصوص جو ہیں وہ مل سکیں. تو وہ سٹیج تو گزر چکی ہوگی، اور ایک بڑی مزگا خیز سچویشن مزید یہ ہوگی کہ پاکستان کی جو کہ سب سے زیادہ پارٹی جس کے انڈیپینڈنٹس کو سیٹیں ملی ہیں،
تو وہ مارکیٹ میں ہوگی اور ان کے 2 سے لے کے 5 ممبران جو ہیں ٹوٹل جو ہے نا اس کی گور ایوب خان ہوں گے اور چیئرمین اس کے بتایا جا رہا ہے کہ علی ظفر شاید ہوں گے لڑیں گے اور عمر ایوب ہوں گے اور 3-4 جو باقی بچ جائیں گے جب تک شاید اس کے اندر ہوں. تو 5 پارٹی کی ایک جو پارٹی ہوگی وہاں پہ اس کو محدود کر دیا جائے گا. میں وہ اصل ابھی بھی کوشچن ہے کل جو مخصوص نشستیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس بات کا امکان ہے اگر کسی نے کسی وجوہات ہوتی ہے نا منطق ہوتی ہے کہ جی کیوں ان کو نہیں دینی تو ظاہر ہے ان کا ایک امپیکٹ ہے کہ ایک پارٹی کی اگر 25-30 جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ 24 نشستیں تو پنجاب کے اندر ہیں پی ٹی آئی کی اس طرح تقریباً ہم حساب لگا رہے تھے 25 سے 30 کے درمیان شاید نیشنل اسمبلی میں ان کی نشستیں بڑھتی ہوں گی تو ظاہر ہے ان کی کسی کی نشستیں جائیں تو وہ ایک ان کی تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کا صدارتی الیکشن کے اوپر امپیکٹ ہے اس کا سینٹ کے الیکشن کے اوپر امپیکٹ ہے اور ویسے گورنمنٹ کے اوپر یاد رہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. وفاق کی گورنمنٹ یا کسی صوبے کی گورنمنٹ جو ہے ان نشستوں کے آنے یا جانے یا پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وفاق کے اندر جو یہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی ہیں تو وہ پھر بھی آؤٹ آف دا گورنمنٹ رہتے ہیں وہ ان کی سمپل میجورٹی نہیں آتی اور یہی پیپلز پارٹی کی یہی وقت رہے گی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے پی ڈی ایم 2 چلائیں گے. اسی طرح صوبے پنجاب کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کے پی میں سندھ میں کسی گورنمنٹ کو ان کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے اگر کوئی لوگ اس کے لیے یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ سیٹیں مل جائیں مگر کیا اس کی لیگیلٹی کیا ہے کل یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے گھوم پھر کے اسی فورم کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ابو ذر کیا کہیں؟ جی دیکھیں عامر صاحب الیکشن کمیشن کے پچھلے 10 فیصلے اگر دیکھ لیں جو ہماری پارٹی کے حق میں تو نہیں آئے خلاف آئے جتنے بھی تو ہم نے آلریڈی پٹیشنز تیار کی ہوئی ہیں ان فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے ان کیس اگر الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہم انصاف کر دیں تو شاید وہ ہمیں دے دیں اگر نہیں کریں گے تو وی ہیو اے آپشن آف گوئنگ ٹو دا ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ. میں اس پہ قانون آپ کو بتا دوں. دیکھیں ایک سچویشن ہے اگر آپ فار انسٹنس لسٹ دیں لیکن وہ ایگزاسٹ ہو جائے اور کچھ نام رہ جائیں دین یو کین پرووائڈ اے نیو لسٹ. ٹھیک ہے اب اس سچویشن میں کیا یہاں پہ لسٹ نہیں دی گئی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ سچویشن ہے. ناؤ آرٹیکل 51 جو آپ کا آئین ہے اٹ کریٹس اے رائٹ کہ ایک پارٹی کی اگر اتنی سیٹیں ہوں گی تو اس کے اتنی پرسنٹیج سے اس کی ریزرو سیٹس ہوں گی یا منورٹی کی ساتھ سیٹس بھی ہوں گی. اب کیا آئین میں ایک رائٹ جو کریٹ ہو گیا ہے کیا وہ ویکیوم میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ میرا اس کا آنسر یہ ہے کہ نہیں. قانون کا پرنسپل یہ ہے کہ آئین کی پروویژن کو آپ ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے. اف دیر از اے رائٹ پرووائڈیڈ ان آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن then that right needs to be exercised اور اس کے رائٹ کے ریزلٹ میں جو انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے آپ کو اس کو فلفل کرنا ہے ہر حالت میں. اب یہ الیکشن ایکٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں جی وہ کہتا ہے پہلے لسٹ دینی تھی لیکن اگر آئین کہتا ہے ایک رائٹ ہے آپ کے پاس تو الیکشن ایکٹ یا اس کے نیچے بنے ہوئے کوئی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کیونکہ آئین از اے سپریم لا سپریم فارم آف دا لا اگر وہاں پہ رائٹ ہے تو اس کو الیکشن ایکٹ یا اس کے نیچے بنا ہوا کوئی رول جو ہے وہ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کانفلکٹ آف لاز میں ہائرارکی آف لاز میں فرسٹ نمبر پہ آپ کا سپریم لا آف دا لینڈ از دا کانسٹیٹیوشن پھر آپ کا سمپل لیجسلیشن ہوتی ہے پھر رول ہوتی ہے پھر ریگولیشن ہوتا ہے. سو اف a right is provided or conferred by an act an article of the constitution then that right cannot be overshadowed. تو وہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارا تھا جب اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں نا تو وہ ہم کوئی کوٹ رپورٹنگ جو کرتے تھے اس طرح کی اگر وہ کرتے تھے تو وہ ہمارے استاذہ ہمیں بہت زیادہ ہماری سرزنش کی جاتی تھی کہ یہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں اس کو عام آدمی میں کریں. مگر یہ جو پچھلے سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ زبان نہیں دینا اس لیے کہ پچھلے چند مہینوں میں اور سالوں میں جتنی ہماری سیاست جو ہے وہ عام آدمی کو سننی پڑی ہے اس کی عدالتوں کے ارد گرد لوگ آئین اور یہ جو باتیں کر رہے تھے جو کہ پہلے بہت سپر سائنس لگتی تھی عام آدمی سمجھنے لگ پڑا ہے. دیکھیں میں عامر صاحب کو بتاؤں میں ابھی فارم 45 کا نہیں پتا تھا 47 کا نہیں پتا تھا سب کو پتا. میں میاں والی گیا ہوا تھا تو میں نے وہ فروٹ لینے کے لیے گاڑی روکی فروٹ والا مجھے کہتا ہے انہوں
نے بڑی زیادتی کی ہے, فارم 45 نہیں مانا, ٹھیک ہے, تو آپ خود بھی دیکھ لیں. تو یہ تو آپ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سوشل میڈیا, دیکھیں سارا جو ہے انہوں نے ایجوکیٹ تو کر دیا جاتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے. حالات کو بڑا زیادہ ہے, مگر یہ ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کل پرسوں ایک نیا الیکشن ہوتا ہے. میں نے کہا ایک نئی امید ہوتی ہے اور امید ہونی چاہیے. تو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پرسوں غالباً جو ہے اس کی ووٹ ٹیکنگ کے لیے بلا لیا گیا ہے, مگر یہ فیصلہ ابھی پنجاب کی نشستوں کا نہیں ہوا, اور یہ بڑا ہی اہم ہے کہ وہاں پہ اور جب لے لیا جائے گا تو کیا وہ کن کو ملیں گی یہ بھی دیکھنا ہے. پھر یہ کیا کہ وہ کھلی چھوڑ دی جائیں گی یا لوگوں کا ایک پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو دیا جائے گا, یہ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, ان پارٹیز کا مینڈیٹ جو کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے ان کو دیا جائے گا, یا پھر یہ گیم. یہ میں ابو ذر آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بھی ایک کرائسس ہے کہ لیٹ سے اگر انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ خالی رہیں گی تو وہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو یہ ایک بڑا لیگل کوسچن آ جاتا ہے. اور کل یہ فار ایگزامپل ادھر وے آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, تو یہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو یا سپریم کورٹ کو جلدی میں نہیں ٹیک اپ کرنی چاہیے. پرسوں اوتھ آ گیا ہے, this has to be decided before that. دیکھ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر بھائی, بڑا کروشل چیز ہے. اس کے اوپر ایک ووٹ آف جو سی ایم ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن اٹ, ایون دا پی ایم جو ہے. تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو میری نظر میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس ملک پہ انصاف کریں. یہ آئین کہہ رہا ہے, آئین کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو بائی پاس نہیں کریں. اگر کریں گے کل کو ہم کورٹ میں جائیں گے, پھر اس کے بعد اگر کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے, پھر جو الیکشن ہو جائے گا سی ایم کا کہ اس کی لیجٹیمیسی ان کوشچن نہیں آ جائے گی بیکاز سیٹیں پوری نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس ملک کے آئین اور قانون کو مذاق نہیں بنائے. لوگوں کی ایک چوائس ہے, ان کو اپنی چوائس ان کی احترام کریں, یہ مینڈیٹ ہے, کیونکہ اس ملک کے آئین کے مطابق جو خلق خدا ہے وہی راج کرتی ہے. دے آر the sovereign people as per the constitution of this country, they are the sovereign rulers of this country. لیکن اس ملک میں ووٹ کی انہوں نے واقعی نہیں عزت کی. یہ الیکشن سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے جس طرح انہوں نے اس الیکشن کو چوری کروایا. جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہم وقفے کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ سینٹ کا الیکشن بھی ظاہر ہے جب نئے الیکشن ہوتے ہیں تو سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے ہر 3 سال کے بعد سینٹ کی 50% سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور 6 سال کے لیے سینیٹرز نئے الیکٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آ گیا کہ صدر کا الیکشن بھی ہونا ہے, سینٹ کا بھی ہونا ہے, اور آئین یہ کہتا ہے کہ نئے الیکشن ہونے کے 1 مہینے کے اندر 30 دن کے اندر صدارتی الیکشن ہونا ہے. اور یہاں ایک ایشو آ گیا ہے کہ کیا یہ صدارتی الیکشن سینٹ کے بعد ہونا چاہیے, سینٹ کے الیکشنز کے, یا سینٹ کی جو موجودہ ہے جو کہ آؤٹ گوئنگ سینٹ ہے 50% غالباً 49 کے قریب جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, کیا یہ جاتی بھی سینیٹر سے یہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اس کی لیگیلٹی یہ ہے کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ کوئکلی 30 دن جو ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں, 8 مارچ سے پہلے یہ سینٹ کے الیکشن بھی کروائے جا سکتے ہیں کہ یہ اگر جلدی یہ گورنمنٹ کی فارمیشن ہو, اوٹ ٹیکنگ ہو جائے تو سینٹ. دوسرا یہ ہے کہ ڈیلے کر لی جائے گی, اس کے اندر اخلاقی پہلو کتنا ہے, لیگل کتنا ہے, یہ ایک وقفے کے بعد مجھے اشارہ کریں گے. بالکل, ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ دیگر اہم معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, مگر جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو حلف برداری ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے, جبکہ سندھ اسمبلی کی پرسوں ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت بہت سارے عام معاملات پہ بات کرنی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ الیکشن ایکسپرٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, سرور پتن بھی ہیں, سرور باری صاحب, انہوں نے بھی ہمیں پروگرام مقابلے میں جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. مگر عامر صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ چھوڑا تھا, اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. جی وہ میں چاہ رہا ہوں پہلے سرور باری صاحب سے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ اتنی بڑی ایک دھاندلی, مبینہ دھاندلی نہیں ہے, وہ دھاندلی اب دھاندلی ہی کہلانے لگ پڑی. ہم نے پورا پاکستان کہہ رہا ہے, آدھی دنیا کہہ رہی ہے. وہ سرور باری صاحب, ان کا 40-50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں الیکشن کو مانیٹر کرنے کا تجربہ ہے, اور یہ ان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پتن ان کا ادارہ ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ 12 دن کے اندر یہ
ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے, آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 12 دن کے اندر فارم 45 جس کا بچے کو پتہ چل گیا ہے اس کو ویب سائٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے, مگر وہ نہیں ڈالا گیا. اور باری صاحب ابھی آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹریبیونل کے بعد چلا گیا ہے تو شٹ اینڈ گون کیس ہے, آگے ٹرو. تو یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیے الیکشن کمیشن بہت ساری ڈیڈ لائن میٹ کرنے میں بہت ہی بری طرح ناکام ہوا ہے. 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے. الیکشن کے دن رات کو 2 بجے تک جتنے بھی ریزلٹ ان کے پاس آنے تھے, یعنی فارم 45 آنے تھے, وہ انہوں نے ریسیو کرنے تھے آر او سے. آر اوز نے ان کو بھیجنا گوارا نہیں کیا, اور آر اوز نے یہ بھی نہیں گوارا کیا جو کہ لا میں لکھا ہے, الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آر اوز رات کے 2 بجے تک رزلٹ دیں گے, اور اگر ان کے پاس کسی پریزائڈنگ افسر کا رزلٹ نہیں آیا تو اس کی وجوہات بیان کریں گے اور وہ وجوہات پبلک کی جائیں گی. پھر یہ تھا کہ 9 تاریخ کو صبح 10 بجے تک تمام رزلٹ آنے چاہیے, وہ بھی نہیں آئے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی انڈر دا لا کہ وہ وجوہات بتاتے قوم کو کہ وہ رزلٹ وہ کیوں نہیں دے پا رہے, تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اور وہ ڈیڈ لائن بھی فیل ہو گئی. پھر یہ تھا کہ 14 دن کے اندر جو الیکشنز ایکٹ کا شک 95 ہے, اس کا جو 8 اور 10 سب سیکشن ہے, اس کے مطابق 14 دنوں کے اندر تمام جو فارم 45 ہے, 46 ہے, 47 ہے, چاہے وہ کسی ٹریبونل میں کیس سنا جا رہا ہے, چاہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پٹیشن آئی ہوئی ہے, وہ لازم ہے کہ وہ 265 حلقے قومی اسمبلی کے اور باقی صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے اور ہر حلقے کے ہر پولنگ اسٹیشن کا جو فارم 45 ہے اس کو اپلوڈ کرنا ویب سائٹ کے اوپر لازم تھا الیکشن کمیشن کے اوپر. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی پٹیشنز آ گئی ہیں, کتنے کیسز چل رہے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. اسی لیے تو یہ طے کیا گیا تھا لا میں کہ وہ تمام فارم جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہوں گے, تاکہ اگر کوئی لٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ ایک ثبوت ان کے پاس موجود ہو کہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے اور اس کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ آج جیسے لوگ جتنا مرضی شور بچاتے رہیں, جو الیکشن کمیشن نے تو ٹریبیونل میں بھیج دیا ہے, اور وہ ایک لمبی ٹرک کی بتی ہے, کسی کو امید نہیں ہے کہ وہاں سے ماضی دیکھتے ہوئے کہ کوئی جلدی فیصلے آئیں گے. یہاں مزید اس دوران میں آج کی جو بڑی خبر تھی وہ لیاقت چٹھا صاحب ایک وسل بلور کے طور پہ مبینہ طور پہ آئے تھے. آج انہوں نے بالکل یو ٹرن مار لیا ہے, اور وہ بڑا ان کا جو جواب ہے جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے آگے, وہ اس کے اندر انہوں نے مکر گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب میں جو ہے مجھ سے پہلے جو غازی اور شہید بننا چاہ رہے تھے کہ چوک کے اندر ان کو لٹکا دیا جائے, اور بڑے شرمسار تھے, یہاں تک کہ خودکشی کرنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں, مجھے جو ہے نا وہ نہیں روٹی کو چوچی کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے ورگلا دیا تھا اور میں بس کنفیوز تھا اور نوکری کا لالچ دیا گیا تھا. یہ 32 سال نوکری کرنے والا, جس کا انہوں نے اپنے اس خط کے اندر بھی ذکر کیا, میں نے 32 سال نوکری کی اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے, کمشنر تھے ایک بہت بڑے پاکستان کے اس ڈویژن کے جس کے اندر پاکستان کی تمام ہی جو ہے جی ایس کیو بھی ہے, سب کچھ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل جو ہے بس وہ تھا. کیا کہیں اس پہ, کیا نوحہ پڑے ہیں باری صاحب؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے تو جو ٹی وی پہ دیکھا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کا تحریری بیان آیا ہے, ان کو کوئی انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا ہے تو وہ کسی ٹی وی چینل پہ پتہ نہیں چلا ہے یا نہیں چلا ہے, وہ آپ بتا سکتے ہیں, میری نظر سے نہیں گزرا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے, بڑے نامی گرامی لوگوں نے اسلام آباد پریس کلب میں آ کے بہت ساری پریس کانفرنسز کی, پتہ نہیں وہ کس قسم کے دباؤ کے تحت تھا یا ان کی آزادانہ اور خود مختارانہ مرضی کے مطابق تھا یا نہیں ہوا تھا, لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستان کے سینیٹرز اور ایم این ایز نے اتنی بڑی تعداد میں کبھی پریس کانفرنس نہیں کی تھی, وہ ایک بونڈا مذاق بن کے رہ گیا تھا. تو یہ اسی طرح کی چیز ہے. وہ تو جو پہلا ان کا بیان ہے وہ تو انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے, میڈیا کے سامنے بتایا ہے, اور وہ ہوش و حواس میں بتا رہے ہیں, سوٹ پہنا ہوا, ٹائی پہنی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس میں تھے. اب تو لگتا ہے کہ کچھ اور جادو ہوا ہے جس کا کوئی اثر ہے, لیکن ابھی تک
کوئی اتھینٹک چیز تو ہمارے سامنے نہیں آئی. نہیں لیٹر ان کا آ گیا ہے, اتھینٹک آفیشیل لیٹر ہے, اس وقت ہم بھی دکھا رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی چل گیا ہے بالکل. بل آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. باری صاحب بہت بہت شکریہ جو ہے ہمیں جوائن کرنے کا. میں چاہوں گا کہ ابو سر سے بھی یہ لیاقت چٹھا انسیڈنٹ پہ یہ کیا ہوا ہے, کیا اس سے مطلب کیا ہے عامر صاحب, ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ بڑے ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ یہ سی ایس ایس کرتے ہیں, بڑے افسر لگتے ہیں. یہ ویسے پی سی ایس تھے, پروونشل سروس کے تھے, اس عہدے تک بڑے کم ہیں جو پہنچتے ہیں. مقابلے کا امتحان پاس کر کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, جی عوام کی خدمت کریں گے. ہم بھی سمجھتے ہیں یہ سول سرونٹ ہے, لیکن یہ جس طرح اعلیٰ کار بنتے ہیں ساروں کے, اور جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں, تو یہ بڑا ایک افسوس کی بات ہے. لیکن ہاں ان کی جہاں تک بات ہے, میرا تو سب سے پہلا سوال ہے, یہ پچھلے 7 دن میں تھے کہاں, کس کے پاس تھے؟ کیا یہ ادھر ہی گئے تھے یا یہ وہیں پہ تھے جہاں پہ اعظم خان صاحب تھے؟ اب کیا عثمان ڈار صاحب بھی کہیں گئے ہوئے تھے؟ کیا ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو اسی اتھینٹسٹی سے یا کریڈیبلٹی سے جج کریں جس طرح ہم ان کی سٹیٹمنٹس کو کرتے ہیں؟ سو ان مائی ویو ان کی کوئی ویئر اباؤٹس کا میں نہیں پتا تھا. ہی واز ابڈکٹیڈ, نہیں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے پہلی والی سٹیٹمنٹ تو انہوں نے شاید واقعی ان کا ضمیر جاگ گیا تھا, ٹیمپرری, لیکن چلیں جاگ گیا تھا. لیکن یہ تو مجھے ان کی زمین کی آواز نہیں لگ رہی. میں ذاتی جو اس کے متعلق جانتا ہوں, مجھے ان کو کچھ اوکیجنز پہ, شادی بیاہ ٹائپ اوکیجنز کے اوپر ملنے کا موقع ملا ہے, اور جو انہوں نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو پی ٹی آئی سے اب سکانڈر ہیں, وہ بھی مجھے اندازہ ہے وہ شادی پہ ہی یہ کہیں جو ہے ان کو بھی ملے تھے, اور کسی کے حوالے سے یہ ان کو جانتے ہیں. اور وہ جو یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایبسکانڈر آدمی کے اس لارے میں کہ فیوچر میں ہیں ان کو یہ لگا دیا جائے گا, وہ لالچ میں آ کے, تو یہ مگر عامر صاحب اس میں ایک چیز دیکھیں نا, ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ نے ایز اے سنگل ایونٹ نہ دیکھیں. ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایک کورابوریٹو ایویڈنس, پیس آف ایویڈنس, اس کے نیچے کیا ہے, فارم 45 کینڈیڈیٹس کو, ایجنٹس کو آر اوز کی طرف سے باہر نکالنا. پھر ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کون سی سٹیٹمنٹ آپ کو سچ لگ رہی ہے. اس طرح ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے نا, بالکل ان کی سٹیٹمنٹ گراؤنڈ ریالٹی جو تھی, جو ہمارے پاس باقی ایویڈنس ہے, فرسٹ سٹیٹمنٹ اس پہ بالکل پوری اترتی ہے, لیکن دوسری سٹیٹمنٹ جو ہے, پہلے تو ان کو کہہ رہے تھے ذہنی مریض ہیں, آپ ٹھیک ہو گئے, اگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. کوئی اور افسر کا ضمیر جاگتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں, تو وہ کہتے تھے ضمیر جاگ کے سچ بول رہا ہے, لیکن ان کی حکومت میں جاگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مینٹل اسائلم. کل وہ صاحب وہاں پہ پنجاب کے اندر بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یہ سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں, تو میں اشارہ دے دوں. پر میں کوئکلی آنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک میں سے کہوں گا دورفنتری طور پہ, ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں, نئے الیکشن آؤٹ گوئنگ اسمبلی سے, اسی کے ذریعے یہ جو کہ چند ہفتوں میں یہ سینٹ کے آدھے لوگ جانے والے ہیں, ان سے صدارتی الیکشن کروانا ایک تو لیگیلٹی ہے کہ 8 فروری کے 30 دن کے اندر جو ہیں صدارتی کروانا ضروری ہیں. اب یہ 29 سے پہلے کیونکہ اوتھ ہونا ہے, تو اوتھ کے لیے ایم این اے حضرات بھی آ جاتے ہیں, ایم پی اے حضرات بھی اس سے پہلے آ جائیں گے, سو ایک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی روشنی میں ایک تو قانونی پہلو ہے, ایک اخلاقی پہلو ہے کہ اس کے اندر آپ اچھا نہیں لگتا کہ پھر یہ روایت بن جائے گی. اگلی الیکشن میں بھی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک لوگ جا رہے ہیں, ان کی بجائے ایک نئے لوگ آ رہے ہیں, یہ ان کا استحقاق بنتا ہے. میرا خیال ہے جو جانے والے سینیٹر حضرات بھی ہیں وہ بھی رحم کھائیں گے, کیونکہ یہ کوئی اتنی درخشاں یہ جو سینٹ جا رہی ہے, معاف کیجیے گا, مجھے بڑے سخت گلے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنا رول, ان کے دور میں پاکستان اپنے ورسٹ پیریڈ سے گزرا, اور ان کے اوپر بڑے ایکسیپشنز آف کورس وہاں پہ اچھے برے لوگ ہیں, مگر لارجلی ان کے اوپر پہلے بڑے بلاٹ ہیں, یہ اپنے اوپر نہ لیں. مجھے جو اس کی سیاسی منطق سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا فگر ورک کہ غالباً کہیں پہ یہ بیٹھ کے سوچا جا رہا ہے کہ اس سینٹ کے ہوتے ہوئے کوئی 10 سے 15 ووٹوں کا فرق پڑتا ہے, جو کہ ان کو جو اسداری صاحب کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑ جائیں گے, کیونکہ ریٹائر ہونے والے بھی جو پیپلز پارٹی کے 12 ہیں, نون لیگ کے 11 ہیں, اور تحریک انصاف کے صرف 7 ہیں.
اور اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں نا وہ تحریک انصاف کے 17 ہیں، مسلم لیگ نواز کے 5 ہیں، پیپلز پارٹی کے 9 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 6 ممبران رہ جائیں گے. تو یہ جو ہم فگر ورک اپنا کر رہے تھے سو یہ 5 سے 10 سیٹوں کا فرق پڑتا ہے. مگر یاد رہے کہ جو صدر کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر سینٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر قومی اسمبلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تمام آپ کی صوبائی اسمبلیاں ہیں شامل. سو یہ اگر یہ کوئی اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی تنگ نظری ہوگی. مگر میں لیگلی بھی پوچھنا چاہوں گا ابو ذر، یہ کوئکلی آپ بتائیے، اخلاقی اور سیاسی چھوڑ دیں، کہ یہ جو 1 مہینے کے اندر کروانے کی جو پروویژن ہے، تو جب الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سینٹ کے الیکشن یا تو اس کو پہلے کروا لیے جائیں کہ کوئکلی ہفتے کے اندر کروا لیے جائیں، گورنمنٹ فارمیشن بھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ الیکٹورل کالج تو آ چکا ہوگا، اس سے ریلیٹڈ ہے مخصوص نشستیں وہ بھی آ جانی چاہیے. تیسرا ہے پھر کہ الیکشن یا یہ ڈیلے کروا لیے جائیں یا دوسرے گورنمنٹ فارمیشن جو لیٹ کر لی جائے، کیا اس کی لیگیلٹی کیا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، آرٹیکل 41 جو ہے آپ کا آئین کا، کلیئرلی اس نے الیکٹورل کالج آپ کو بتایا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اور سینٹ آپ کا، ٹھیک ہے جی. اب باقی 2 اسمبلیز آپ کی آ رہی ہیں جو فریش الیکشن میں آ رہی ہیں، لیکن سینٹ آپ پرانے والے کے ساتھ چل رہے ہیں. اب پریزیڈنٹ کیا ہے، اس کا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہی از دا سمبل آف دا فیڈریشن، کہ جو سب کو ریپرزینٹ کرے، اس وجہ سے اس کا الیکٹورل کالج اتنا بڑا ہوتا ہے. اب ایک سائڈ پہ جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں سینیٹرز، ان کو آپ رائٹ آف ووٹ نہیں دے رہے ٹو چوز دا پریزیڈنٹ، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ پروونشل اسمبلی کو بھی دے رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کو دے رہے ہیں. اس میں آئین میں تو ایگزیکٹ نہیں لکھا ہوا کہ ریٹائرنگ دے گا نہیں دے گا یا فریش والا دے گا، لیکن کچھ چیز ہوتی ہیں دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نا. اسپرٹ کیا ہے، نیشنل اسمبلی کے فریش والے ووٹ دیں گے، پروونشل اسمبلی والے دیں گے. تو آپ ریٹائرنگ سینیٹرز کو کیوں ایسا مینڈیٹ دے رہے کہ وہ اگلے آنے والے 5 سال والے فیوچر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں؟ تو میرے خیال سے یہ آئین کا جو بیسک آپ کی روح ہے اس کی نفی ہے، فیڈریشن کی جو روح ہے اس کی نفی ہے. اس وجہ سے بالکل یہ مورلی تو بہت غلط ہے، لیکن میرے خیال سے آئین کی جو آپ کی اسپرٹ ہے اس کی بھی پیٹنٹ وائلیشن میں مجھے نظر آ رہی ہے. جی بس اس کا فگر ورک اب یہ کیونکہ سر پہ آ گیا ہے، یہ ساری جوڑ توڑ جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا، صدر کا تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، پر صدر نے 12 الیکٹ بھی ہونا ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر ایک خاطر خواہ موجودگی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ پارٹیز کی، کہ وہ پنجاب کے اندر بھی ہیں، کے پی کے اندر بھی ہیں، کراچی میں بھی چھوٹی سی ان کی پاکٹ ہے. اور اسی طرح پی ڈی ایم 2 جو ہے پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، پنجاب کے اندر نون لیگ ہے، 2 صوبے تقریباً ان کے پاس بھی آ جاتے ہیں، برابر آئے گا. پھر فیصلہ آ جائے گا پروونشل گورنمنٹ کے بعد نیشنل بھی مور اور لیس برابر، سینٹ بھی آ جائے گا. مگر اس کے اندر امپورٹنٹ ہو جائے گی جو سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں بھی، صدر کے الیکشن میں بھی. فی الحال ایم کیو ایم اور جے یو آئی بڑی ڈائسی پچ پہ ہیں کہ وہ بیچارے ایم کیو ایم والے کیونکہ لیوریج نہیں رہا تو وہ ہائیبریڈ 3 ماڈل کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ٹیسوری صاحب کو شاید گورنر مل جائے، مگر وہ 4 وزارتیں مانگ رہی ہیں، وہ اب ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، کس نے دلوانی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی ہیو نو لو لاسٹ فار دیٹ، نون لیگ راضی ہے، جو ہے نون لیگ راضی نظر آتی ہے تو ملے گی نہیں ملے گی. جے یو آئی وہ مولانا صاحب کو کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ بلوچستان میں گورنمنٹ مل رہی ہے نہ یہاں پہ، دیکھتے ہیں ان کو کیا دینا ہے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیز امپورٹنٹ ہوں گی صدارتی الیکشن میں بھی، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں. سو ابھی اگر دے لیا جائے گا تو آگے کیا ہوگا. سو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک فیکٹر رہتا ہے کہ دیکھیں گے اس کے اوپر آگے جا کے کیا بنتا ہے. بریک کی طرف جانا ہے ابھی مجھے، بریک کی طرف جانا ہے. بالکل، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، بڑی تازہ قسم کی خبر آئی ہے شعیب شاہین صاحب سے متعلق، یہ NA47 سے متعلق جو طارق فضل چودھری صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بحال کر دیا، جو پہلے معطل کر دیا تھا. جی یہ تو ابھی ہم پہلے ڈسکس کر ہی چکے ہیں، جو باقی 2 کا بھی الحمدللہ یہ ہو جائے گا کہ اب یہ جو ایک امید لگائی ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں نے کہ یہ فیصلے جو ہیں شاید الیکشن کمیشن میں ہی خاندہ پوری بھی کر دی نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا جی نہ روک دیا، یہ سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلتے رہے کہ
الیکشن کمیشن کو کہ پتا تھا الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے، اب کوئی وہاں سرپرائز رائے ہی نہیں گئی ہے، پتہ ہے ان کا کانڈکٹ پچھلے اس میں رہا ہے، اور کیا کریں کہ سپریم کورٹ نے ان کے ہر فیصلے کو غلط صحیح جو ہے انڈورس کیا ہوا ہے، سو ان کے پاس اتنی پیچھے طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا زمانہ رو رہا ہے فارم 45 47 بلا بلا بلا، کوئی نہیں، سو لہٰذا یہ ادھر چلا جائے گا. میرے لیے تو گھوم پھر کے جو ہضم نہیں ہوتا، یہ اسلام آباد کے اندر بھی وہ جو ہے میں اور پنڈی کے اندر وہ جو چٹا صاحب کہہ گئے ہیں کہ 70 ہزار کی لیڈ جو ہے، نظر آتا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے اندر ایک کانسٹیٹوئنسی میں، اور یہ میں نہیں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے، ان کے جی میرے حلقے کے اندر میں 45 سال سے ووٹوں ہزار سے ہار رہا ہوں، 7 والے میں جو ہے 45 ہزار سے ہماری پارٹی کا وہی جو ہے ڈیموگرافی ہے، وہی ووٹر ہے، وہی ڈسٹرکٹ ہے، وہ وہاں پہ انقلاب آیا ہوا ایک جگہ پہ دوسرا. یہی حال پنڈی میں ہے. مجھ سے تو لاہور کا انقلاب نہیں برداشت ہوتا کہ 45 ہزار ووٹ سے لطیف کوثر صاحب جیتے ہیں، اور آپ چونکہ لاہور کے اس کے اندر الیکشن میں رہے، اون چودھری کے 1,72,000 کہ ان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے نواز شریف کے پائے کے لیڈر ہو گئے ہیں. سعد رفیق ہار جاتا ہے وہاں سے، اس کے بعد ان کے اور کتنے بڑے لوگ سارے کے سارے نکل گئے. اون چودھری صاحب اس ریس میں سب سے آگے تھے. شہباز شریف سے، حمزہ شہباز شریف سے اور مریم سے کئی دفعہ ڈبل ووٹ جو ہیں اون چودھری لے جاتے ہیں. ایسے حلقے سے جہاں پہ پی ٹی آئی برے ترین وقت میں شفقت محمود صاحب نکالتے رہے، اور وہ سارا پڑھا لکھا ماڈل ٹاؤن اور اس کا جو گلبرگ کا فیصل ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، اور وہاں سے نون لیگ کے ووٹروں نے جو ہے نواز شریف کے مقابلے کے اون چودھری کو ووٹ ڈالے ہیں. مجھ سے تو یہ عذابی ہوتا. اچھا میں بھی آپ کے سوال کے ساتھ ایڈ کروں گی ابو ذر سے. میں تو اس کا عینی شاہد ہوں، کیونکہ میں آر او کے دفتر میں تھا، سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ تھے. 10:30 بجے دھاوا بولا گیا، کچھ گنڈے آئے، انہوں نے آر او کے دفتر پہ حملہ کیا. وہاں پہ ایس پی صاحب آتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے جائیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد نہ ہمیں اندر جانے دیا گیا، دروازے بند ہو گئے، بند کمروں میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. صبح پتہ چلا سارا کچھ آتا رہا. اچھا مزے کی بات عامر صاحب، اس میں جو نیچے پروونشل اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے نا 5 سیٹوں کا، وہ ہے 39%، اور این اے کی اسمبلی کا سیٹ کا وہاں پہ 59% ہے. تو 20% یہ لاہور میں اوور آل بھی ہوا ہے کہ قومی اسمبلی اور اس میں فرق جو ہے 15 لاکھ ووٹوں کا ہے. اور باقی جگہوں پہ بھی یہ ہے کہ یہ 47 اور 45 مطابقت نہیں رکھتے. وہ سارے یہی سوال ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے ایک بندہ ووٹ جو ہے وہ آتا ہے تو وہ نہیں ڈالتا اور صوبائی میں ڈال دیتا ہے. سلمان اکرم راجہ میرا تو یہ مجھے ہے کہ اتنے بڑے پاکستان کے چوٹی کے وکیل جو ہے وہ انصاف نہیں اگر لے سکتے تو عام آدمی کو انصاف. اصل میں عامر صاحب جنگ بھی تو یہی ہے، انصاف سب کے لیے. ترس آتا ہے کہ ان کا کیا قصور تھا. ترین صاحب کا قصور یہ تھا کہ وہ سیاست میں آ گئے. عامر صاحب چلیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ. ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.